अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। क्या आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल से ये अदालत ने पूछा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आगे से उनका जवाब था कि हम नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ये वही नैब है जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ उस वक्त वहाँ पे बैठे हुए थे, अपनी बायोमेट्रिक करवाने वो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के, खिड़कियों के शीशे तोड़ के इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार किया और इसी नैब ने उनको गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो एक मुकदमे में तफ्तीश के लिए मतलूब थे, उनसे कोई इंक्वायरी करनी थी। लेकिन दूसरी जानिब उसी नैब कानून के तहत एक शख्स सजा याफ्ता है, वो मफरूर है, अब वो वापस आया है, लेकिन नैब कह रही है कि हम उसको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। और उसके साथ साथ वहाँ पे फिर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी कहा कि मीडिया ये तासुर दे रहा है कि नैब बिल्कुल जैसे उसने मियाँ साहब के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं और वो बिल्कुल आगे से लेट गया। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब कुछ मेरिट और कानून पे कर रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें इसमें आपको कानून कहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें आपको मेरिट कहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अगर आप दीगर मामलात देख लें, गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ, हमने भी रिपोर्ट किया, दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सरकारी फंड्स इस्तेमाल करती रही। उनको तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया दिया गया जिससे ज़ाती तशहीर की गई और उसकी वजह से एक बयानिया बनाया गया, जो बयानिया खुदा न खास्ता ये मुखालिफ है या वो मुखालिफ है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला कौन थे? महमूद खान साहब। उनका कहीं पे जिक्र ही नहीं है, हर किसी पे इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई फंड्स गैर ज़रूरी तौर पे या बग़ैर इजाज़त के या जिसे आप कह सकते हैं खिलाफ कानून इस्तेमाल हुए हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी तो महमूद खान पे आती है। महमूद खान का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। और ये चीज़ अगर आप देखें दीगर केसों में आपको ये मामलात वहाँ पे भी नज़र आएंगे। फ़ारूक हबीब साहब इंतहाई संगीन किस्म के मुकदमात में वो आपको मतलूब थे, लेकिन अचानक जब वो सामने आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रावी सुख लिख रहा है, चैन लिख रहा है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब कितने दिनों से लापता थे, मतलूब थे, इदारे उनको ढूंढ रहे थे। अब वो आपको कभी चांदनी चौक पे नाश्ता करते हुए नज़र आते हैं और कभी अपने जानवरों के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं अपने फार्म हाउस पे। अब कोई उनको नहीं पकड़ रहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे सिस्टम की अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसका अंदाज़ा फैसला साज खुद लगा सकते हैं। और अगर आप दीगर मामलात में भी देख लें, खदीजा शाह का केस देख लें, वो जिस गाड़ी में जा रही थी उस गाड़ी के छत के ऊपर कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत खड़ी थी वहाँ पे और कौन कौन एहतजाज कर रहा था। लेकिन जो ही कोई शख्स उस जमात को छोड़ता है या चेयरमैन तहरीके इंसाफ के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कोई इंटरव्यू देता है, तमाम उसके मामलात हल हो जाते हैं। उमर चीमा साहब ने भी आज यही कहा, जब रिपोर्टर्स से उनकी बात हुई और अदालत में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये चीज़ें मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा तो कोई और रिपोर्ट करेगा। इससे किसकी साख मुतासिर हो रही है या किसकी साख बेहतर हो रही है, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उस दिन वो मिनिस्टर्स इनक्लेव से अदालत में आए, आज फिर वो मिनिस्टर्स इनक्लेव से अदालत में आए। उससे पहले ये खबरें आती रहीं कि मिनिस्टर्स इनक्लेव में उन्होंने मुशावरत भी की है। अब किस आइन और कानून के तहत वो मिनिस्टर इनक्लेव जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ के वसाइल इस्तेमाल करते हैं? अगर आप वो किसी सरकारी इमारत में बैठे हुए हैं तो यकीनन वहाँ के वो वसाइल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ बिजली भी खर्च हो रही है, वहाँ पे दीगर चीज़ें भी खर्च हो रही हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और उसको बिल्कुल आम तरीके से रिपोर्ट किया जाता है कि जैसे इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी कंप्लेन कर रही हैं कि जनाब ये मसला ठीक नहीं है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड उस हद तक मुहैया कर दी गई है कि और कोई आपको फील्ड में ही नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन सदर मुमलिकत शायद वो शख्सियत हैं जिनसे चेयरमैन तहरीके इंसाफ सबसे ज़्यादा मायूस हैं। जी हाँ जी, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान सबसे ज़्यादा मायूस
عارف علوی سے ہیں، وہ کیوں ہیں؟ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی اور اینکر پرسن فریہ ادریس صاحبہ، اور ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ ماریہ، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اوبیسلی میاں صاحب کے آج عدالتی کچھ معاملات بھی چلتے رہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن گزشتہ روز ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف ابھی بھی میرے لیڈر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف ان سے ناخوش ہیں، اور اگر وہ ناخوش ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو ان کو بہت زور و شور سے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے بہت ناخوش ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علیمہ خان صاحبہ نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی تو اس کے اگلے دن ہی پریزیڈنسی سے ایک ایکسپلینیشن والی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آئی، جس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے کیوں اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ نہیں دی، اور یہ ان کو بہت بخوب جو ہے وہ اندازہ ہے کہ وہ ناراضگی بھی اسی لیے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا جو ہے وہ کنوینئنٹلی کھیلتے ہوئے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا جی the elections should be conducted before the 6th of November کہ 89th ڈے اور اس سے پہلے جو ہے وہ کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ صاحب کا جو میرے خیال ہے کنڈکٹ رہا ہے ان دا لاسٹ کپل آف منتھس، ٹویٹ جو ان کی آئی جس کی وجہ سے مطلب وہ بھی ایک آفٹر تھاٹ تھی، جس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اچھا یہ انہوں نے کہا جی میں نے سائن نہیں کیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک آفٹر تھاٹ تھا، 24 گھنٹے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ نے کیوں جو ہے یہ آپ کے آفس سے نکل گئی چیز، تو بخوب میرے خیال ہے انہیں اندازہ ہے۔ اور پھر علیمہ صاحبہ کی جو گفتگو ہے پریس سے، اس نے سٹیمپ لگا دیا کہ عمران خان صاحب ان سے کچھ خاصا خوش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فریہ، آپ سمجھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے؟ جو گلے شکوے ان سے کر رہی ہے جماعت، اور خصوصاً چیئرمین تحریک انصاف جو ان سے ناراض ہیں ان الیکشنز کے معاملات پہ، تو کیا جو ان کا کنڈکٹ رہا وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے، یا پھر آئین ان کو لمٹ کرتا ہے، دیر از اے لمٹ ہی کین ڈو؟ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے آتھر۔ ایک تو وہ ہاکس ہیں جو کہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا اب تو خیر پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، خود عمران خان صاحب کی بھی شروع سے ہی جو ایک جارحانہ پالیسی رہی ہے جس میں آپ نے دونوں طرف بالکل نہیں کھیلنا، آپ نے اگر آل آؤٹ جا کے لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے۔ شروع میں یہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں صدر صاحب کہ میں اس گروپ سے ہوں جو سمجھتا تھا کہ ہمیں پارلیمان سے استعفے بھی نہیں دینے چاہیے تھے، وہ بھی ہماری غلطی تھی۔ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمان میں رہنا چاہیے تھا، تو میرا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ جو صدر صاحب اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے، اپنا پوائنٹ بھی منا لیا۔ اس سے زیادہ اگر وہ شاید جاتے تو وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم نے باقی لوگوں کے حالات دیکھ لیے، خود انہوں نے بھی کل صاف بتا دیا کہ اگر میں پریزیڈنٹ نہ ہوتا، یعنی مجھے پریزیڈنشل کور نہ ہوتا، تو پھر میں بھی جیل میں ہوتا۔ یہ دوسری طرف لوگوں کا موڈ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی خاص روم ہے ہی نہیں کھیلنے کے لیے، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹنس پٹ اپ کی۔ جو لڑائی ہے یا جو ناراضگی ہے وہ آج سے نہیں ہے، جب علیمہ خان صاحبہ نے آفیشلی آ کر کہا، اس سے کافی عرصہ پہلے سے یہ آپس کی دوریاں شروع ہیں۔ آپ کو یاد ہے شروع میں بیمار ہو جا رہا کرتے تھے صدر صاحب جب اوتھ لینا ہوتا تھا، نظر نہیں آتے کرتے، اس کے بعد خود ہی آ کے اوتھ بھی لینا شروع کر دیے، باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ سو بڑے عرصے سے یہ ڈسٹینس نظر آ رہا تھا۔ ایک اور جو توقع تھی شاید وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ایک آئینی ایک کردار یا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں صدر صاحب، جو انہوں نے کوشش کی، ملاقاتیں بھی کروائیں، لیکن نہیں ہو سکا اس سے آگے۔ نہیں۔ اچھا، اس میں فریہ چھوٹی سی چیز اگر آپ ایڈ کر دیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ اوبیسلی بہت ساری ان کے اوپر آئینی ذمہ داریاں بھی ہیں اور آئین ان کو سرٹن لمٹس کے اندر رہنے کا کہتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ ایک قانون کے حوالے سے وہ ٹویٹ کر کے سب کو بتا رہے ہیں کہ جناب وہ میں نے واپس بھیج دیا تھا، یہاں پہ تو لگا ایسے کہ جیسے وہ ایک طرح سے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے اگر دونوں طرف کھیل بھی رہے ہیں تو ایز اے صدر ان کی آئینی جو ذمہ داری ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی وجہ سے بائنڈنگ ہو کہ وہ ایک جماعت کے لیے اندھا دھند نہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کو ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، صدر مملکت نے گزشتہ رات ایک انٹرویو بھی دیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنوری میں ایک طرح سے مطلب بیسکلی انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو
اس حوالے سے شک ہے کہ آیا جنوری میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب ای سی پی نے بھی اس کے اوپر اعلان کیا کہ جی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب ملک کا ایک سب سے بڑا آئینی ادارہ صدر مملکت جو آئینی سربراہ ہے, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر قانون جو ہے وہ منظور ہو گیا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز وقت پہ ہوں گے. تو یہ ریاست کا تاثر ہم کیا قائم کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کو کیٹیگریکلی جو اس کی کانسٹیٹیوشن ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اگر تو انہوں نے ڈیٹ دی ہوتی نا کہ جی یہ فکس ڈیٹ ہے, اگر آرٹیکل 48(5) ہم بے شمار آپ سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے باقی چینلوں پہ بھی, باہر ہم نے کہا جی ایکٹ بنانے کے باوجود بھی ڈیٹ دینے کا اختیار پریزیڈنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بالکل میرٹ پہ بات کر رہا ہوں, کوئی خفا ہو خوش ہو مجھے آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, اور پھر جو ایکٹ میں انہوں نے ترمیم بھی کی ہے نا 57 میں جو الیکشن ایکٹ تھا, انہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور وہ سیکشن ہم باہر کہہ چکے ہیں کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ کر ہی نہیں سکتی. مطلب ایک ایکٹ کے اندر بھی ترمیم بھی جو ہوئی ہے اس میں بھی صدر کا ہی اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ فکس کر دیں گے اس کے مطابق آگے شیڈول دینا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہوں گے. انہیں تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی ڈسکریج کرنے کے لیے کہ جی نہیں ہوں گے. اتنے اہم عہدے پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی الیکشن لازمی ہوں گے. میری جو ان کے مطابق یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ الیکشن مجھے نہیں ہوتے ہوئے نظر آئے. وہی نا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. اچھا فریہ صاحبہ, آپ نے سنا کہ ابھی جہانگیر جدون صاحب بھی یہ فرما رہے تھے اور بہت سارے دیگر بھی جو ماہرین قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے پاس ابھی بھی آئینی اختیار ہے, وہ ڈیٹ دے سکتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی؟ کیا ان کو پتا تھا کہ اگر وہ ڈیٹ دے بھی دیں گے تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو ماضی میں پنجاب کے ڈیٹ کا ہوا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. تو شاید ایک یہ چیز بھی ان کے مائنڈ میں ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. آپ نے بڑا جو کوشچن کیا ہے اس کے اندر اس کا آنسر بھی موجود ہے. بالکل ہم نے ابھی جہانگیر جدون صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ صدر کا آئینی اختیار ہے. اسی طریقے سے ہم سنتے رہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا حکم بھی بائنڈنگ ہے ایگزیکٹو سمیت ہم سب پر. ہم یہ بھی سنتے رہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, 60 یا 90 دن میں. ہم یہ سنتے رہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا پاکستان میں جو 90 دن کا الیکشن کا وعدہ کر کے الیکشن نہیں کروائے, وہ ایک بڑا ڈارک چیپٹر تھا پاکستان کی ہسٹری کا. یہی سب سنتے سنتے ہم نے ساری عمر گزار دی ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے امپلیکیشن دیکھی یا امپلیمنٹیشن دیکھی تو وہ ایک اور ہی قسم کی نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ اس سب کے ہوتے ہوئے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے نہ الیکشن ہوئے. ہم نے یہ سنا اعتزاز احسن صاحب کہتے رہے کہ جس دن 90 ڈیز پورے ہوں گے یہ آپ کی جو 2 حکومتیں ہیں پروونشل, ان کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے اوپر تو کیسز ہو جائیں گے. وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کام ہو رہا ہے. سب اس قسم کا ماحول ہے. میں کہتی ہوں اسپیشل ڈیسپریٹ میجرز لینے کا ٹائم شاید آ گیا ہے. اور اس میں انہوں نے سمجھا, یہ آپ صدر صاحب کے سامنے کیا کیا معاملات تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ہسٹری میں اپنا نام لکھواتے اور پھر امر ہو جاتے اور پھر شاید اپنا عہدہ چھوڑ دیتے. ایک یہ طریقہ تھا. ایک یہ تھا انہوں نے سمجھا کہ میں یہاں پر بیٹھوں اور مے بی آئی کین کنٹریبیوٹ ان اے وے. اب یہ ان کا ڈیسیژن تھا, انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ماریہ, اوبیسلی صدر صاحب پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے جہاں پہ ان کی جماعت کے اپنے لوگ بھی بہت کچھ ان کو کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں, جو دیگر جماعتوں سے جن لوگوں کا تعلق ہے, وہ بھی صدر صاحب کے اوپر بہت ساری تنقید کرتے ہیں. اب صدر صاحب کے جو آئینی ان کی مدت ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ جب تک الیکٹرول کالج ہمارا پورا نہیں ہوگا تو وہ تو وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر مملکت کا وہاں پہ ہونا ابھی بھی تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہیں پہ, کوئی بات چیت یا کوئی پیغام رسانی میں؟ یہ اس سلسلے میں صدر مملکت کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بات ہے کہ صدر جو ہے ان کی آئینی مدت, ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے, وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنے منصب پہ فائز ہیں, تو یہ تو حق ان کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے کہ جب تک, جیسے آپ نے بات کی کہ نیا الیکٹوریٹ جب تک نہیں آتا تب تک ان کے پاس یہ ہے. اگر کوئی اپنی کوئی مورل ہائی گراؤنڈ لے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے چلا جائے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ آئی تھنک ان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, بیکاز اس وقت بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ دیوار سے لگ چکی ہے. اور اگر کوئی تھوڑی آلو برانچ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, جیسے ماضی میں بھی انہوں نے میٹنگز کرائیں, تو وہ صدر صاحب کر سکتے ہیں. گزشتہ روز اگر آپ کو یاد ہوگا میرے پروگرام میں جو ہے وہ علی محمد خان صاحب تھے, اور صرف میرے پروگرام میں نہیں بہت جگہ اور بھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیک ڈور جو ہے وہ شروع ہو اور صدر صاحب کو بیچ میں میڈیٹر کے طور پہ جو ہے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو کچھ تو اپنی اسپیس
کسی نہ کسی فارم میں پی ٹی آئی کے پاس تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے وہ میرا خیال ہے دی اونلی رے آف ہوپ از پروبلی پرہیپس پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, باقی تو وہ اسپیس ساری اپنی کھو چکے ہیں, تو آئی تھنک اسٹریٹجی بری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے جب واپس میاں صاحب کو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے, کس وجہ سے ملا ہے, کیا معاملات ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. اچھا جہانگیر جدون صاحب, جب سے میاں صاحب واپس آئیں لگتا ہے اس طرح کی عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سے معزز عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, تو پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہا نہیں جی, ہم بالکل نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. اب یہ وہی نیب ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے, یہ ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر سے دروازہ توڑ کے, شیشے توڑ کے عمران خان کو گھسیٹ کے وہاں سے گرفتار کروایا رینجرز کے ذریعے, اور دھکے دیتے ہوئے اس کو لے گئے کیونکہ وہ ایک انکوائری میں تفتیش کے لیے مطلوب تھے. دوسری طرف ایک سزا یافتہ معزز شخصیت ہے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے. پھر نیب یہ بھی کہتا ہے کہ میڈیا غلط رپورٹ کرتا ہے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کہیں نہ کہیں لگتا ایسے ہے کہ میاں صاحب کا مقدمہ ان کے وکلا سے زیادہ نیب کے وکیل لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ آنیسٹلی بالکل فیئر اوپینین دینا تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ان پہ جو کیس بنایا گیا تھا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. ٹھیک ہے, میں اب کوئی آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں بتاتا, کیونکہ میں نیب میں سرو بھی کیا ہے, ایز اے ڈائریکٹر پڑھایا بھی ہے. اس میں دیکھیں نا, اب وہ چیزیں اگر اب دیکھیں نا, دیکھیں کرمنلی پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے. میں خود کافی, جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا پہلے بھی میں نے کام کیا. جب کسی کا رائٹ بنتا ہو نا تو پروسیکیوٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے رائٹ بنتا ہے, مطلب آپ ایکیوزڈ ہیں, جی آپ کا ایک رائٹ لا کے تحت بنتا ہے نا, تو پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے آپ کو دے دے. پروسیکیوشن از ناٹ فار دا پرپز آف پرسیکیوشن. پروسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرو. اگر آپ کے ساتھ میرے خلاف یا آپ کے خلاف ایویڈنس نہیں, پروسیکیوشن کہہ دے آ کے کہ جی یہ نہیں ایویڈنس, ان کو یہ ریلیف دینا چاہیے. آج پہلی دفعہ نیب نے وہ میرٹ پہ بات کی ہے کہ جی پروسیکیوٹر کا یہ کام ہوتا ہے. پروسیکیوٹر پوری میں ادھر تھا آرگومنٹ کیے ہیں جی پروسیکیوٹر کا یہ کام, پہلے ان کا یہ کام نہیں تھا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بندے کے جس طرح آپ نے کہا ہے نا پکڑ کے اندر کرنا ہے بس, چاہے اس کے خلاف کچھ ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمران خلاف انہوں نے کہا ہے نا ابھی تو کیس چلا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد کہ ہم نے غلط کیس بنایا تھا. ٹھیک, پھر کیا ہوگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں جس طرح ابھی جہانگیر جدون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیس سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے اس وقت. اگر سسٹم کی یہ انٹینٹ ہے کہ میاں صاحب کو آؤٹ کرنا ہے تو ہر حالت میں میاں صاحب آؤٹ ہوں گے. خان صاحب کو اگر ان کرنا ہے تو وہ ان ہوں گے, اگر ان کو آؤٹ کرنا ہے تو وہ آؤٹ ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح میاں صاحب کے مقدمات چل رہے ہیں یہ بھی وہ اسی سسٹم کی کسی خواہش کے تحت چل رہے ہیں, یا اس دفعہ میرٹ پہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اچھا, میں نہ آپ کی بات کروں گی نہ اپنی بات کروں گی. گزشتہ دنوں جب ہیئرنگ ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن صاحب کی ریمارکس ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ یہ 5 سال کا ایک سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. آج جو اس وقت جس کی فیور میں ہواؤں کا رخ جا رہا ہے, کل شاید اس کی فیور میں نہ ہو, پرسوں دوبارہ اس کی فیور میں ہو جائے. تو یہ ایک سائیکل, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم جو سپورٹ ان کو کرنا چاہ رہا ہے, کہاں مطلب وہ ٹائم بھی تھا کہ جس وقت جس طرح جدون صاحب بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو تھے, ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیسز ہیں وہ اگر میرٹ پہ چل رہے ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب آپ توجیحات تلاش کریں گے, بلیک ڈکشنری لے کے آئیں گے اور لگے گا کہ آپ ایک جو ہے نا وہ حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ بائی ہک اور کروک سسٹم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اب آج کا دن آپ دیکھ لیں, آج پنجاب کیبنٹ جو ہے وہ سزا معطل کر رہی ہے, اور پٹیشنز جو ہیں, جو اپیلز ہیں, وہ اتنی پرانی پڑی ہوئی ہیں جس کو پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی, اور کیا توجیحات پیش کی جا رہی ہیں. پھر کس طرح جو ہے گل پاشی ہو رہی ہے, افسران سلوٹ مار رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے سب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا فریہ, اور دیکھیں اوبیسلی اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں جن کے اوپر سوالات کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ اس وقت بھی یہ بالکل فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جی میاں صاحب کو ہر حالت میں آؤٹ کرنا ہے, آلدو کہ اس میں تحریک انصاف کہتی رہی کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سوالات کے جوابات لینے کی ضرورت ہے. لیکن ماضی میں اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور اس زیادتی کا اب مداوع کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سسٹم کو چلنا چاہیے کاظمی صاحب. اصل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ ہم ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکلی اپ اینڈ ڈاؤن دیکھا, سسٹم کو استعمال کیا گیا, آرم ٹویسٹنگ ہوئی, اداروں
کو استعمال کیا گیا, چاہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا, چاہے کسی کو کرٹیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اصل میں تو مذاق آپ نے سسٹم کا اڑوایا, اصل میں مذاق آپ نے ریاست کا اڑوایا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا سولوشن ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. کیا سولوشن ہوگا؟ آپ جو سیاسی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے, اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ ہمیں سول سپریمیسی چاہیے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں فیورٹ بنا لو, ہم حاضر ہیں خدمت کرنے کے لیے. دوسری طرف سولوشن اس کا کیا بتایا جاتا ہے؟ جی نیب کو ختم کر دیں. کیوں ختم کر دیں؟ آپ سسٹم کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی غلط کام ہوتا ہی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی کرپشن ہوتی ہی نہیں, اس کا مطلب تو یہی ہوا کیونکہ کچھ ثابت نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہو سکتا جو بالکل کرپشن فری ہو, اور پاکستان تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تو سولوشن کیا نکلے گا؟ ایک تو سسٹم نظر آتا ہے کہ آپ سارے سیاستدان ایک دن بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی غلطیاں بھی پکڑیں گے, دوسروں کی بھی پکڑیں گے, ہم اکٹھے رہیں گے اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے, جو کہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ ہم جس طریقے سے آتے ہیں ہم اسی طریقے سے نکالے بھی جا سکتے ہیں, اینڈ دس از دا وے آف لائف. بجائے اس کے کہ جب آپ کو راستہ آپ کا انورڈ ہے تو آپ بہت خوش ہیں, جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے جانے کا ٹائم ہے تو آپ وہیں پہ بندوقیں لے کے شروع ہو جاتے ہیں. نقصان اس میں صرف ملک کا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا جہانگیر جدون صاحب, آپ جس طرح میاں صاحب کے وکلا جو ہیں وہاں پہ دلائل بھی دے رہے ہیں, آپ بھی عدالت میں موجود تھے, اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے سادہ سے معاملات ہیں اور اس طرح یہ حل ہو جائیں گے. اگر یہ معاملات اتنے ہی سادہ تھے تو 4 سال میاں صاحب کیوں نہیں آئے, پھر اپنے بھائی کی حکومت میں بھی وہ نہیں آئے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نہ آنے کا تو مجھے نہیں پتا, وہ یہی کہتے ہیں میں جب ٹھیک ہوں گا بیمار ہوں گا, یا ہو سکتا ہے انہوں نے خواجہ آصف نے بیان بھی دیا تھا کہ ظاہر ایک بندے کے پاس اگر کوئی پھنسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں تو وہ الٹیمیٹلی چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ جس وقت حالات ٹھیک ہوں گے میں اس وقت ہی جاؤں گا, یا جان بوجھ کے کوئی مصیبت میں جان نہیں ڈالنا چاہتا. تو اب یہ نہیں کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, لیکن نا ابھی ان کی 2 اپیلیں یہ پینڈنگ ہے. پھر جو ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے ہمارے مطابق تو وہ کہتے ہیں جی 5 سال ہو گئے, لیکن کوئی اعتراض کرے ہو سکتا ہے آگے جائے نہ جائے, لیکن ابھی بالکل جس طرح کہتے ہیں نا بندہ کہ وہ کلین چٹ مل گئی ہے ابھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نیب کے اندر ایک اور کیس چل رہا ہے, وہ تو شاخانہ والا بھی. ابھی اپیلیں وہ کہتے تھے نا کہ جی سپریم کورٹ میں جب تبدیلی ہوگی تو اس کے بعد میاں صاحب دیکھیں تبدیلی کا مطلب یہ ہے نا کہ کل چیف جسٹس نے کہا جی کہ یہ آرمی کا ڈائریکٹریٹ ہے, آپ کس لا کے تحت آئے ہیں. مطلب ہے تبدیلی کا مطلب ہے کہ جو بھی جج ہو, چاہے وہ میرا کیس ہو, آپ کا میرٹ پہ کرے. اگر میرا کیس نہیں بنتا تو مجھے کیوں پھنسانا چاہتے ہیں؟ پھر پیچھے کوئی چیز ہے نا. عمران خان کا کیس نہیں بنتا اس کو کیوں پھنسانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ؟ پھر اس کا مطلب پیچھے کوئی سم تھنگ از دیئر. جعلی کیس تو کسی پہ نہیں بننے چاہیے. اچھا آپ نے خود نیب کے اندر کام بھی کیا ہے, آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں. یہ نیب کے اوپر ہر کوئی تنقید کرتا ہے, صحافی بھی کرتے ہیں, سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ اس ادارے کو بند ہو جانا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ اس قابل ہے کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے, یا پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں گی؟ پھر سر آج دن تک آپ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہمارا جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ہے نا جو اسپیسیفک بنتا ہے کسی لا کے تحت, وہ ہمیشہ مس یوز ہوا ہے. وہ ایک راستہ بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہ کر سکا ہے میرٹ پہ, نہ ٹرانسپیرنٹ. آج دن تک جتنا پیچھے آپ چلے ہیں, سے احتساب ایکٹ آیا, اس کے بعد جو پاکستان بنا, ایپڈو آیا, پروڈا آیا, جو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ, اب یہ بھی مشرف نے بنایا. اس وقت کیا حالات کیے جی, جو لوگ تھے ان کو اندر کر دو, کسی سے ریکوری ہوئی کسی سے نہیں ہوئے. اب اسٹل جو ہے نا ابھی تک جب جاوید اقبال صاحب چیئرمین تھے تو یہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے سپریم کورٹ کی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہہ رہے, جو پچھلے چیئرمین نیب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو. اور آپ کے سامنے دیکھو, میں بالکل ان بائس, پی ٹی آئی والے آپ کے سامنے کہتے ہیں جی کل اس کی باری ہے, کل اس کو گرفتار کریں گے, فلانے کی باری ہو, اس طرح گرفتار ہو جاتا تھا. اور پھر آپ طیبہ گل کا کیس آپ نے خود دیکھا ہے. یہ کہ نا نیب کے اندر چاہے میرا کیس ہو, یہ کیس کی بات نہیں ہے, نہ ہی فیس کی بات ہو. اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ نہیں کہ اس پہ نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, جو جینین کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوبیسلی اس وقت خان صاحب کے بھی مقدمات چل رہے ہیں, سائفر کا مقدمہ بھی ہے, نیب میں بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میاں صاحب کی سیاست کا واپسی کا جو سفر ہے وہ عدالتوں کے تھرو ہو رہا ہے اور قانونی جو مسائل ان کے حل ہوں گے تو اٹ مینز کہ ان کی سیاست بھی اب آگے بڑھے گی, تو خان صاحب کی سیاست اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی مسائل کے اندر ہی گھری رہے گی اور خان صاحب اس طرح کردار ادا نہیں کر سکیں گے جس کے وہ ہوپ فل ہیں؟ آئی تھنک یہ تو ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ نوشتہ دیوار ہے, کیونکہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, اگین جس طرح میاں صاحب کی واپسی ہوئی, جس قسم کا پروٹوکول ان کو ملا اور جس تیزی سے ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو میں کل بھی شعیب شاہین صاحب کو سن رہی تھی,
وہ गिला यही कर रहे थे कि चले इनके केसेस अगर आप तेजी से चला रहे हैं तो कम से कम वही राइट हमें भी जो है वो दे दें, हमारे केसेस तो आप फैसले महफूज कर लेते हैं और महीनों महीनों तक महफूज रहते हैं, उसके बाद पता नहीं होता कि किस तरह चीजें चल रही हैं। तो एक चीज तो नजर आ रही है कि अगर हदफ जो है वो अगला इलेक्शन है और उससे ऑब्वियसली पार्लियामेंट में दोबारा रास्ता है, तो वो तो खान साहब के लिए रास्ते फिलहाल जो है वो बंद नजर आते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम जो है वो नवाज शरीफ के लिए जो है वो रास्ते बंद थे, इसी तरह वही चीज जो है वो इस वक्त लग रही है, वही साइकिल लग रहा है रिपीट कर रही है। और फिर आपको याद होगा मरियम साहिबा का वो तहरीकी जो जुमला है कि पलड़े दोनों जो है तराजू के वो बराबर होने चाहिए, तो मुझे लगता है ये पलड़े जो है ना वो बराबर ही अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे तो लगता है कि तराजू जो है ना वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है यहाँ पे। अच्छा फरिया, अब ये पलड़े तो बराबर किए जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बराबर हो सकेंगे? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये अभी तक तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कानूनी मसाइल हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा तो हम तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इन एसेंस तो उनकी बात इस हवाले से ठीक है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ में मुसलसल हमने पीटीआई को ऊपर ही जाते हुए देखा है, लेकिन इलेक्शन ऐसे सिर्फ पॉपुलैरिटी पे जीते नहीं जा सकते, उसका एक मैकेनिज्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आपको बहरहाल पार्टी के लोग चाहिए। आप आज जो मर्जी कहेंगे ये लोग चले गए, हमारी पार्टी की तथहीर हो रही है, पार्टी साफ हो गई है, एक्चुअली ये आपकी पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा, मुश्किल वक्त आया उनके ऊपर। सो आपका जो एक बैकबोन है, आपका एक स्ट्रक्चर है, वो खत्म कर दिया गया। इलेक्शन डे एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस होती है, आपने कैसे वोटर्स को लाना है, कैसे वहां पहुंचाना है। पॉपुलैरिटी को गेज तो वोट में करना है। अगर आपका वोटर आ ही नहीं सकेगा या आपके कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे या आपके कैंडिडेट्स आखिरी वक्त पे नहीं मौजूद होंगे, तो किस तरीके से आप इलेक्शन जीतेंगे? फिर एक जो पूरी हवा बन चुकी है, जहां पे जैसे बीमारिया साहिबा ने भी कहा, अब ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि पीटीआई के लिए सिस्टम में कोई जगह मौजूद नहीं है। सो इससे भी असर पड़ता है इलेक्टेबल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर। और कब तक लोग रेजिस्ट करेंगे जब उनको नजर आएगा कि एक जमात के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, तो बहरहाल फिर उसके लिए कोई दूसरी ऑप्शन ढूंढेंगे। ये हो सकता है कि लो टर्न आउट हो जाए, लोग ना आए पीटीआई के वोटर, लेकिन निकल आएंगे और सारे उनको वोट डाल देंगे और ये जबरदस्त तरीके से जीत जाएंगे, ये मुझे होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये जो इंतखाबात का मामला है जदून साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब वो हेयरिंग हुई है, एक हेयरिंग हुई है, मामला चल रहा है। काजी साहब ने वहाँ पे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट वहाँ पे रिमार्क्स वगैरह भी दिए। अब आपको लगता है कि वो जो पंजाब के अंदर इलेक्शंस रुके थे और एक फैसला आया था अदालत का, उस फैसले को भी दोबारा किसी तरीके से इसके साथ लिंक किया जाएगा या फिर ये कोई नया फैसला आएगा? लिंक से मेरा मुराद है कि उसका किसी न किसी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि भाई आपने इस पे अमल दरामद नहीं किया, या फिर वो पीछे रह गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जो अगले इंतखाबात हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो होगी। मेरे ख्याल में अगर फेयर ओपिनियन दे तो उसका लिंक मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चली गई है ठीक, और आगे अभी इलेक्शन कमीशन ही है, तो इलेक्शन कमीशन को जब बताया जाएगा कि आपकी तो जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, काजी फायज़ साहब पहले भी जजमेंट दे चुके हैं लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा जी इलेक्शन का काम इलेक्शन कराने के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं आप भाई, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? तो मेरे ख्याल में जब केस टेकअप होगा ना, उसके साथ कह देंगे जी बताओ कि स्टेट को इलेक्शन कराना। अच्छा, दूसरा ये कि क्या अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस आपने करवाने हैं, इस डेट पे करवाने हैं, तो और फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस सुप्रीम कोर्ट को ना आप समझे कि नहीं होगा, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्प्लिट नहीं है ना। देखिए आप बेंच किस तरह बन रहे हैं, जाजुल हसन साहब कितने बेंच को आर्मी वाली कोर्ट को उन्होंने, हालांकि वो खुद पहले नहीं कर रहे थे, पहले उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया, बंदयाल साहब जब चेयर कर रहे थे यही बेंच था, और वो उस दिन देखो 2 दिन हियरिंग, 2 मिनट में हियरिंग की, आधा घंटा सेटिस्फाइड कर दी। वरना वो ना ये बेंच बनाते तो किस तरह वो कहते, लेकिन देखें ना उन्होंने बेंच बड़ा ट्रांसपेरेंटली बनाया, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ। ये आप इसको एक्सेप्ट करें कि बेंच जो है वो 3 मेंबर कमेटी बना रही है, और इससे पॉजिटिव उसकी वजह नहीं कि एक बंदा अगर किसी लाइन पे जाता है ना, 2 तो नहीं जाएंगे ना, तो तीनों बंदों को एक लाइन पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके जाना बहुत मुश्किल है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा ना किसी का, केस बिल्कुल मेरिट पे लगेंगे, 3 जजें हो सकता है, तीनों के डिफरेंट ओपिनियन हो, फिर वो मशवरा करें और एक केस आप किस तरह, ये तो बड़ा अप्रिशिएटेबल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल सारा दिन एक खबर रिपोर्ट होती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फंड्स का
مس یوز کیا ہے, غیر قانونی استعمال کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تشہیر کی ہے اور مختلف اس میں باتیں ہوتی رہی. لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں آیا اور وہ ہے محمود خان صاحب. محمود خان صاحب تو وہاں پہ سی ایم تھے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی یا خدا نخواستہ قانون کی خلاف ورزی کی, وہ تو سی ایم صاحب کی مرضی سے ہوا ہوگا. تو یہ کیا بات ہے کہ معاملات جب بھی اس قسم کے سامنے آتے ہیں, کچھ لوگوں کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے حوالے سے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اطہر صاحب, آپ واقعی اتنے سادہ ہیں یا آپ اس وقت سادہ جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں؟ میں واقعی اتنا سادہ ہوں. مطلب آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. میں اس کا جواب صرف آپ کو دوں گی, اس کے جواب میں آپ کو کہوں گی فاروق حبیب صاحب, اس کے جواب میں آپ کو کہوں گی براد روز صاحب, اس کے جواب میں آپ کو جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب. میرا خیال ہے جواب آپ کو شاید مل ہی گیا ہوگا. جی, یہ جواب تو مل گیا, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جب اس طرح ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ اوور آل سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے اس کو کتنا ٹھیس پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر خدا نخواستہ کسی نے ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہو, اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے مثالیں دیں کہ ایک شخص کے اوپر ایک دن اتنے سنگین مقدمات ہوتے ہیں اور اگلے دن وہ جب ایک پریس کانفرنس کر لیتا ہے تو وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے, تو یہ نظام عدل کے حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے؟ ہمارے سسٹم کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اطہر صاحب, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. اور کون سا سسٹم, کون سی سسٹم کی کریڈیبلٹی تو یہ ہے کہ آج اگر غریب آدمی جو ہے وہ 100 روپے کی چوری کرتے پکڑا جائے تو ہی لینگویج ان جیلز فار لائک ایئرز اینڈ ایئرز. اور یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ان کو کس قسم کی رعایت جو ہے وہ دی جاتی ہیں. کیا مجھے اور آپ کو مطلب چھوڑ دیں آپ, مطلب ہمارا پھر تھوڑا سا ذرا مطلب ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز ہم تھوڑی سی شاید پھر بھی کوئی ہمارا انفلوئنس ہو. میں اور آپ, کیا ہمیں یہ یا فریحہ کو یہ رعایت موجود ہے جو اس وقت ہماری سیاسی اشرافیہ کو موجود ہے اس ملک میں؟ تو میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ جو آپ سوچ رہے ہیں نا, جس آدمی کا آپ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ کیا سوچتا ہوگا کہ یہ نظام کسی کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ فیور کر رہا ہے اور میرے لیے اس طرح کا ہے, میرے خیال اس بیچارے نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ میری فیٹ ہی یہ ہے, مجھے یہی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے آج تک اور تو کچھ کیا نہیں ہے. سیاست کس پہ مبنی رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے؟ روٹی کپڑا مکان, آج تک بیئر نیسیسٹیز. کورٹ سے بچا لو, کچہری سے بچا لو, پولیس سے بچا لو, انہی چیزوں میں تو گھومتی ہے ہماری سیاست, اور جان بوجھ کر گھمائی جاتی ہے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ آگے نکل نہیں سکے, وہ مجھ سے کوشچن نہ کر سکے کہ تم نے جو چیزیں ایکچولی میں ڈیلیور کرنی تھی وہ تم کیوں نہیں کر رہے. تو اس بیچارے نے سوچنا چھوڑ دیا اطہر صاحب. ٹھیک ہے. اچھا فریہ, آبویسلی اس میں بات ہوتا ہے کہ آپ پبلک منی جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں, آپ سرکاری وسائل یا عوامی وسائل استعمال کر رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف. کل سے یہ خبر آ رہی ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے حوالے سے گزشتہ جو پیشی تھی ان کی, وہاں پہ بھی وہ اس وقت بھی منسٹرز انکلیو سے اٹھ کے آئے. آج پھر دوبارہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ وہاں پہ لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور منسٹرز انکلیو کے اندر مشاورت بھی کی اپنے ساتھیوں سے. تو یہ اب کون سا ایسا ان کی جماعت کا منسٹر ہے جو ابھی بھی منسٹرز انکلیو میں رہتا ہے؟ تو یہ عوام پھر کیا سوچتی ہوگی کہ یہ جو وسائل ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, یہ اشرافیہ کے ہیں, وہ جس طرح مرضی استعمال کریں, جس کے دن اچھے ہوتے ہیں وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, جس کے دن برے آئے ہوتے ہیں پھر اس کا حال جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں, یہ جو جہاں تک سرکاری وسائل استعمال کرنے کی بات ہے, اس پہ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر پی ٹی آئی کی سٹوری ہے یا پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو سرکاری وسائل سے ٹیلی ویژن چینلز کو بھی پیسے دیے گئے, اور جگہوں پہ بھی خبریں آتی ہیں, سیکرٹ فنڈز ہوتے تھے پہلے. دس از آل رانگ. پی ٹی آئی پہ زیادہ اس لیے آواز اٹھی تھی کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اپنا ہائی مورل گراؤنڈ بنایا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اس پریکٹس کے خلاف ہیں. لیکن اگر لگے جہاں پر بھی لگا نظر آیا کہ وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسری جماعتیں کر رہی ہیں, تو ان کے اوپر ان کی اپنی جماعت نے بھی انگلی اٹھائی. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بہت سلیکٹڈ جسٹس یا ایک قسم کا اتنا پریولنس ہو گئی ہے غلط کام کا. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ injustice should not be acceptable because it's prevalent. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک یہی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ انجسٹس کو اتنا پریولنٹ کر دیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. آپ ہر غلط پریکٹس کو اتنا پریولنٹ کر دیں کہ وہ آپ کو لگنے لگے کہ ٹھیک ہے. سو ہم اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ آواز ہی اٹھاتے جائیں.
لیکن وہ اس حد تک مزے کا خیز ہو گیا ہے کہ آپ کو ہنسی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب، آبویسلی آپ جس طرح یہاں پہ قانون کی بات ہوئی، آئین کی بات ہوئی، عدالتوں کی بات ہوئی، اور پورے سسٹم اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے. یہ لانگ ٹرم ہمارے لیے ایز اے قانونی ماہر، ایز اے آئینی ماہر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے ریاست کا، دیکھیں نا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے شہری کے ساتھ، جب اس کے حوالے سے اس طرح کھلی ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ شہری بھی یہ مان چکا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو یہ ریاست کے لیے کتنا نقصان دہ ہے لانگ ٹرم میں؟ یہ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے جو کانٹریکٹ کیا اسٹیٹ کے ساتھ، اپنے جو اس کے اندر ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے سٹیزن کی، وہ نہیں پوری ہو رہی. اس میں تو کوئی میرے ساتھ جتنا مرضی مباحثہ کر لے کہ کون سی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اسٹیٹ ورسز دا پیپل آف پاکستان، کون سی پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ٹھیک مل رہے ہیں؟ ہمیں نہیں مل رہے. مطلب لوپ ہول ہیں اس کے اندر، اور آج دن تک پاکستان کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکے ہم پچھلے 76 ایئر میں جس میں ایک عام بندہ جائے، اس کا عزت کے ساتھ کام ہو جائے، اور یہ کہ یہاں پہ کرپشن ہے، یہ مجھے عزت مل رہی ہے، میرے رائٹس مل رہے ہیں. کوئی انسٹیٹیوشن میرے خیال میں آپ بتا دیں، میں تو نہیں بتا سکتا. یہ کہنا فیئر ہوگا کہ یہ اشرافیہ کے لیے یہ نظام جو ہے ڈیلیور کرتا ہے، عام بندے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے؟ اشرافیہ بھی دیکھیں نا، اب اشرافیہ عمران خان کے ادھر پڑا ہوا ہے ابھی. یہ نظام اشرافیہ کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اشرافیہ تو بھی اس میں پھر ایک ہی اشرافیہ رہ جاتی ہے، اس کے لیے نظام ٹھیک ہے، بس یہ ایک ہی اشرافیہ رہ جاتی ہے، اس کے لیے نظام ٹھیک ہے. باقی تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کسی بندے کے لیے، نہ کوئی مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ بتا دے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اوبیسلی نواز شریف صاحب اب واپس آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بھی ان کی ہوگی، وہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ، جب میں سسٹم کہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ سمجھ جاتی ہوں گی کہ سسٹم کیا ہے، کیا وہ کوڈ ورڈ کہتے ہیں، سسٹم کے ساتھ وہ چل سکیں گے؟ اچھا، اس پہ آنے سے پہلے ایک چیز صرف بات کرنا چاہوں گی، جو پچھلا آپ فریہ سے جو بات کر رہے تھے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، منسٹرز انکلیو میں اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایک گھر ہے جو وہ لیڈر آف ہاؤس کے طور پہ جو ہے سینٹ جو ہے وہ آکوپائی انہوں نے کیا ہے. بٹ نان دا لیس آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو بھی جو ہے وہ انڈیو مراحت جو ہے وہ ملنی چاہیے. وہ پی ٹی آئی کے جو منسٹرز تھے جنہوں نے اس فروری تک جو ہے وہ خالی نہیں کیے تھے، کچھ نے تو ابھی بھی کیے ہوئے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے سسٹم کو آپ نے دیکھا، انہوں نے تھوڑی سی سسٹم کو کچھ کہنے کی بھی بات کی، نہ بھی کہا، یہ بھی کہا کہ ہمیں اتنا مت رلاؤ کہ پھر ہمارے آنسو جو ہیں ان سے طوفان آ جائے، تو طوفان کی بھی باتیں انہوں نے کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ کہ مجھے کون آپ سے دور کرتا ہے. مطلب یہ تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 3 ہفتے پہلے جو نواز شریف صاحب نے جو لندن میں بیٹھ کے تقریر کی تھی، وہ ان کا کوئی سوئچ آف ہوا ہے اور ایک دم سے وہ بدل گئے ہیں اور ان میں کوئی پتہ نہیں ایک مراکزی کوئی چینج آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو اسکیپٹسزم ہے نا، وہ دوسری سائڈ پہ بھی ہوگی کہ کیا یہ سسٹم کے ساتھ چل سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، سسٹم نے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ الٹرنیٹو اس کا ڈھونڈ لیا ہے شہباز شریف صاحب کی شکل میں. تو وہ تو موجود ہی ہیں، اور وہ تو شاید دعائیں کریں گے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بڑے میاں صاحب جو ہے چل نہ سکے سسٹم کے ساتھ. ٹھیک. اچھا فریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی جانب ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا کہ اب 16 مہینے جس طریقے سے وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب نے چلائی ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے بڑے میاں صاحب کے راستے میں. کہ آپ دیکھ لیا لوگوں نے کہ وہ کتنے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے، ہر چیز میں وہ کریڈٹ جدھر ڈیو ہے وہ ادھر دیتے بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے لیے بڑا چیلنج اوور کم کرنا یہ ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے شہباز شریف صاحب چلتے رہے ہیں، اب ہم نے بھی اسی طرح چلنا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب تو خود کہتے رہے کہ میں آنکھ کا تارا ہوں، اور آج سے نہیں، وہ خود ہی انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے اس سسٹم کے فیوریٹ رہے ہیں. نواز شریف صاحب آن دی ادر ہینڈ، میرے خیال سے ہم پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم سب اس پہ بیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آتی ہے تو ان another 2 years کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا. نواز شریف صاحب کو ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو، کیونکہ ان کی جیسی سیاست ہے، ان کا جیسا ویژن ہے، اور جیسا ماریہ نے کہا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک دم سے وقتی طور پہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ اس وقت میں نے یہ بات نہیں کرنی، لیکن وہ ختم تو نہیں ہوئی. آپ جتنے وہاں پر رپورٹرز رہے ہیں میاں صاحب کے آس پاس، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں، وہاں پر چلنے سے پہلے بھی کیا باتیں کرتے رہے ہیں. سو جو وہ معاملات ہیں وہ ان کے دل میں ہیں، مگر مصلحت کے تحت وہ کس حد تک بات کریں گے یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن جو آپ سسٹم کا سوال کریں نا، یہ سوال میں نے سسٹم سے بھی کیا تھا بائی دی وے. آپ نے سسٹم سے کیا تھا؟
اچھا اس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، پرائم منسٹر بنیں گے اور پھر ان کا سسٹم کے ساتھ ہیڈ آن نہیں ہوگا، تو ان کا بھی میرے خیال سے پوری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے. ممکن ہے. اچھا آخر میں بریفلی سر اگر آپ بتا سکیں کہ خان صاحب کے جو اس وقت قانونی مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہے اگر آپ سے ایک میں قانونی ایک میں نے مشورہ کرنا ہو، سپوز کیجئے کہ میں عمران خان ہوں اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جہانگیر جدون صاحب کیا میں انتخابات تک باہر آ جاؤں گا یا میں اپنی پارٹی کسی اور کے حوالے کر دوں اور اس طرح نظام کو چلاؤں، آپ مجھے آگے سے کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں باہر تو آپ کا آنا مشکل ہے، ابھی یہ مشورہ دوں گا. ٹھیک میں ہے اندر ہی ہوں. پارٹی جو ہے آپ کسی پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پارٹی یہ مطلب انہوں نے اگر خود ٹکٹ نہیں ایشو کرنے تو کسی کو وقتی طور پہ وہ اپنی کسی فیملی بین کو یا ان کی مسز ہے ان کو چیئرمین بنا کے تو وہ آپ کو جلدی ان کے جو قانونی مسائل ہیں جلدی وہ باہر آتے ہوئے آپ کو نظر نہیں الیکشن اس میں مجھے نظر نہیں. جہانگیر جدون صاحب، فریہ ادریس صاحبہ، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار، آپ تینوں شخصیات کا بہت اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد نئی قیادت سامنے آئے گی. اب میاں صاحب آئیں، عمران خان صاحب آئیں یا کوئی اور جماعت آئے، بلاول صاحب آئیں اقتدار میں، اس کا فیصلہ جمہوریت کے اندر جمہور کو کرنا چاہیے. جب تک اس چیز کے اوپر ہمارا منیمم اتفاق نہیں ہو جائے گا، آئین اور قانون کے اوپر جو منیمم ہم نے عمل درآمد کرنا ہے اس چیز کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ چیز ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، ان سے اب کوئی چیز بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، انہی اصولوں کے تحت ہم چلیں گے. اور اس میں آپ سمجھیں گے کہ شاید کسی اور کا زیادہ کردار ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اس میں بڑا کردار ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے. جب ان کے لیے سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے تو ان کو وہ قوم کے باپ نظر آتے ہیں، بعد میں وہ ان کو میر جعفر بھی مل جاتا ہے، میر صادق بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، سارے کریڈٹ بھی دیے جاتے ہیں. اگر اچھا نہ چل رہا ہو تو باہر بیٹھ کے جواب بھی مانگے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی آپ نے کر دی، وہ غلطی آپ نے کر دی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں جو 22 23 24 کروڑ عوام ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ ان تمام جو لوگ ہیں جو اس سسٹم کے کرتا دھرتا ہیں جس میں ہماری سیاسی قیادت ہے، ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی سلوشنز پیش کرنے پڑیں گے. اپنے مسائل سے باہر نکلیں، عوام کے مسائل پہ توجہ دیں، اس ملک کے مسائل پہ توجہ دیں اور اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ ملک کے وسائل سے حل کرنے کے کوئی طریقے نکالیں، تب ہی یہ معاملات بہتر ہوں گے. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.